बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 16 मई और दिन है पीर का। ये आज की दूसरी अहम वीडियो है। आज 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर आपको बताते चलें, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने जहाँ पे इमरान खान से राब्ते की कोशिश की और पैगाम पहुँचाया, वहीं पर लंदन भी एक पैगाम भेजा गया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और शहबाज शरीफ को क्या टास्क दिया गया है, और आपको ये बताते चलें, अब आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघल रही है और MQM ने भी यू टर्न ले लिया। और अब कौन किरदार अदा करेगा एक ब्रिज का खान साहब और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और आज चौधरी परवेज़ इलाही ने जो इंटरव्यू दिया, उससे क्या वाज़े इशारे मिले हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होने वाला है और खान साहब का एक मुतालबा है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। और नवाज शरीफ साहब ने क्या ज़मानत मांगी है और ये ज़मानत किससे मांगी है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले व्यूअर्स, आज MQM ने एक स्टेटमेंट जारी की, उनके कुछ रहनुमाओं ने, और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत कुछ वोटों पर खड़ी है। अगर एक जमात यानी MQM अलग हो जाए तो शायद ये जमात, ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने ज़ोर पर खड़ी नहीं रह सकेगी और ख़त्म हो जाएगी। मुल्क का सदर ये कह सकता है कि जनाब एतमाद का वोट लें, और अगर ना ले सकें तो फिर हुकूमत की कोई हैसियत नहीं होगी। ये वही MQM है। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी रहती तो शायद अब हालात मुख्तलिफ होते। इनके लोगों ने ये कहा कि हमसे जो सीटें छीनी गई आज हमने वापस ले ली, तुमने हमारे से हमारी सीटें छीनी, हमने तुमसे तुम्हारी हुकूमत छीन ली। आज इन्होंने यू टर्न लिया। यू टर्न क्या लिया और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम बहुत ही ज़रूरी है। अगर मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम नहीं होगा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती। पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो हमें भी श्रीलंका जैसे जो मनाज़िर हैं पाकिस्तान में नज़र आएंगे। और इससे बचने के लिए अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं: सियासी जमातों का मुस्तकबिल, और क्या किसी जमात के अंदर, ख़ुसूसन नून लीग के अंदर, इतना दमखम है कि वो ये माशी इस्तेहकाम का बोझ उठा सके, और क्या उनके पास ऐसी पॉलिसीज़ मौजूद हैं जिसके ऊपर काम किया जा सके। MQM ने अपने दिल की बात सामने रख दी, और दिल की बात यह है कि तमाम इत्तेहादी जमातें जो इस इत्तेहाद में शामिल थी हुकूमत की, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। और वो ये कहती हैं कि अगर आपने ये फ़ैसले करने हैं, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, तो ये आप खुद ही करें। MQM पाकिस्तान जो है इसका किसी सूरत भी हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि कल को जब इन लोगों ने अपने जो 14 सीट्स का जो ये मुतालबा कर रहे हैं और जो तकाजा करते हैं, जब उन्हें हासिल करने के लिए आवाम के दरमियान जाएंगे, तो फिर आवाम ये सवाल करेगी कि तुमने जिस हुकूमत के साथ थे उसके साथ भी दगा किया, और जब नई हुकूमत बनती है तो रेट्स, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उस हुकूमत का साथ दिया जो आवाम दोस्त पॉलिसी लेकर नहीं आई थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए। पाकिस्तान टारगेट नहीं था, पाकिस्तान की बका जो है उनके एजेंडे में शामिल नहीं थी। अब MQM ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि वादों पर ज़्यादा अमल दरामद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ। और ये बात खालिद मकबूल सदीकी साहब भी पहले कर चुके हैं कि हमारा तजर्बा अच्छा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तजर्बा कैसा होगा, इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद उनके पास ऑप्शंस बहुत कम थे, ऐसा आज MQM के लोगों ने कहा। रियासत के लिए सियासत को कुर्बान करना होगा, ये सिर्फ MQM नहीं कह रही। अगर पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। अगर पाकिस्तान के अंदर मुल्क के हालात ख़राब हो जाएं तो फिर ये सियासत नहीं बच पाएगी, और इसका सारा मलबा इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर होगा जो आलाकार बन गए और जो किसी और की लाइन को टो कर रहे हैं। व्यूअर्स याद रखिएगा, इमरान खान की हुकूमत में अपोजिशन में बैठने को तैयार हो गए। हमने सबसे आखिर में हुकूमत से अलहदगी का फ़ैसला किया। इमरान दौर में 2 ऑप्शंस थे, एतमाद या अदम एतमाद। मरदमशुमारी का आगाज़ जून में किया जा सकता है, और समझ नहीं आती बजट कौन बनाएगा, मुश्किलात से कौन निकालेगा। हमारे पास अदम एतमाद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। MQM पाकिस्तान को फौरी इलेक्शन करवाने की तजवीज़ दी है। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम अब बढ़ता जा रहा है, ऑप्शंस बहुत महदूद हो गए। कोई भी इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े होने को तैयार नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इमरान खान के जलसे बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। इमरान खान के साथ पाकिस्तान की यूथ खड़ी हो गई, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम खड़ी हो गई। अब चैलेंज ये है व्यूअर्स कि किस तरह इमरान खान का मुकाबला किया जाए। आज पहला इत्तेहादी गिर गया, और इत्तेहादी क्या कहता है
کہ ملک کے اندر فل فور الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ اتحاد جو ہم نے بنایا تھا کسی کے کہنے کے اوپر، ہم اس کے اوپر زیادہ دیر نہیں چل سکتے، اور جنہوں نے اتحاد بنایا تھا آج انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور وہ پیغامات بھیج رہے ہیں اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ٹیبل پہ لا کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی ایک خبر ہے لندن سے میرے پاس، میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا. لیکن پہلا جو حریف تھا خان صاحب کا، وہ آج گر گیا ہے اور بہت بری طرح گرا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ نواز شریف کی جنگ لڑے اپنی سیٹوں کو قربان کر کے، اپنی سیاست کو قربان کر کے. اور اب آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ مزید لوگ بھی گریں گے. میری اطلاعات کے مطابق آصف علی زرداری سے اہم میٹنگ ہو رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اور پھر دوسری طرف یہ بھی بتاتے چلیں کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوگی جس میں اعتماد میں لیا جائے گا. آپ کو یاد رکھنا ہوگا کچھ روز پہلے آصف علی زرداری نے نواز شریف کو فون کیا اور بتایا کہ ہمیں اصلاحات کر کے الیکشن میں جانا ہوگا. اب ایم کیو ایم یہ کہتی ہے اور دیگر جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے، اصلاحات کرنی ہے کریں، آپ نے جو قوانین تبدیل کرنے ہیں جلدی کریں، مردم شماری جون میں کروائیں، حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہو جائے، اور جس طرح کا سیٹ اپ، جس طرح کی پچ ہم چاہتے ہیں وہ تیار کریں، اور پھر ٹاس ہوگا اور پھر میچ ہو جائے گا اور ہم الیکشن میں چلے جائیں. یہ وہ پلاننگ ہے جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اشارے دے دیے، اور یہی وجہ تھی کہ بلاول زرداری صاحب کل ہمیں میدان میں نظر آئے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام تر جماعتیں خان صاحب کے کل، اگر یہ کہا جائے کہ خان صاحب انہیں لیڈ کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. خان صاحب جدھر کو دیکھتے ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بھی ادھر کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. خان صاحب آگے تیزی سے جا رہے ہیں اور اب انہیں پکڑنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے، اور اس ریس کے اندر کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف کے پاس وقت بھی زیادہ ہوگا اگر ہم نے مزید حکومت کی، اور معاشی یعنی ایک عدم اعتماد کی فضا اتحادیوں کے درمیان بھی موجود ہے. اور جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، وہ یہ فیصلے اکیلے نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے اور نہ ہی ایسی کیپیسٹی ہے، کیونکہ ایک طرف وہ اپنے اتحادیوں کو مناتے ہوئے وقت گزر جائے گا، اور دوسری طرف وہ پالیسیز اور وہ جو مینڈیٹ چاہیے تھا وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے جس سے بڑے اور بہترین فیصلے کیے جا سکیں. ویورز آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ ایم کیو ایم نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی جو بات کی ہے اس کو بھی مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نگران حکومت پہ کم سے کم جو ہے وہ بوجھ ڈالا جائے. اب اس کے ریئیکشن میں بہت سارے بیانات بھی آ رہے ہیں. اس پر آگے جانے سے پہلے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ لندن کے اندر کچھ جو فیصلے کل بھی میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے تھے، آج بھی خبر ہے، اور نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے. اب کوئی شخص یہ اگر کہتا ہے نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی سے رابطہ نہیں کر رہی، وہ اس وقت کا، اس عہد کا سب سے بڑا بے وقوف ہے. نواز شریف صاحب سے مسلسل پاکستان کے طاقتور حلقے رابطے میں ہیں. کچھ باتیں کہی گئی ہیں، کچھ باتیں ان کی سنی گئی ہیں. اور نواز شریف صاحب نے کیا کہا؟ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر الیکشن کرانے کو تیار ہے. اب الیکشن کرانا ایک نواز شریف صاحب کی ایک اپنی بھی دل کی خواہش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کی حکومت آئے، مینڈیٹ انہیں ملے اور بڑے فیصلے کر سکیں. اور پھر دوسری طرف نواز شریف صاحب کے علاوہ جو پریشر اس وقت خان صاحب نے ڈیولپ کیا ہے، اب پاکستان کے طاقتور حلقے میسیجنگ کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن کروایا جائے، آپ الیکشن کی طرف جائیں، چونکہ آپ سے حکومت نہیں سنبھلنی. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے بھی تقریر میں بھی کہا، اور اس سے پہلے بھی یہ جو نجی محفلیں تھیں، جو ان کے سورسز ہیں جن سے خبریں باہر نکلتی تھیں، وہ یہ کہتے رہے کہ خان صاحب سے معیشت کنٹرول نہیں. اگر معاشی استحکام ملک کے اندر آ جاتا، ترقی ہوتی، تو شاید خان صاحب کا دوسرا ٹرنیور بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا. لیکن خان صاحب نے توجہ نہیں دی. یہ کہ بیانیہ، یہ خبریں ہم سنتے رہے. اب سچویشن ویورز یہ بن گئی ہے کہ یہی حالات اور انہی حالات کا سامنا نون لیگ کو بھی ہے کہ معاشی طور پر آپ کسی صورت بھی چیلنجز کا سامنا کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے. اس لیے ایک کمزور وزیر اعظم کے پاس صرف کمزور فیصلے ہی ہوں گے. وہ اکیلا فیصلے نہیں کر سکتا. وہ کبھی لندن بھاگتا ہے، کبھی اتحادیوں کے پاس بھاگتا ہے، کبھی اپنی کابینہ کو لندن لے کر چلا جاتا ہے. اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر، اتحادیوں کو بٹھا کر، اور ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ ہم یہ اکیلے فیصلے نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کا بوجھ پاکستان مسلم لیگ نون کسی صورت بھی اکیلے نہیں اٹھائے گی. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. اور اب فیصلہ اس میٹنگ میں کیا جائے گا کہ کیا اتحادی اس بوجھ کو اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک پیغام بھیجا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑا مینڈیٹ لے کر آئیں گے، سب کچھ ٹھیک ہے،
اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں، چونکہ پریشر یہ بھی ہے نا کہ فیصلے کرو، اور فیصلے کرو گے تو ملک آگے چلے گا. اور اگر اکنامک فیصلے نہ کیے گئے، یعنی ملک کے اندر سبسڈی آپ دے رہے ہیں، ایک ایسا فیصلہ جو عمران خان نے کیا اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، آپ کو ایونیوز نکالنے پڑیں گے. آپ کو پیسہ کہاں سے نکال کر سبسڈی دینی ہے یہ عمران خان کو تو معلوم تھا، جس کا تجربہ حکومت کرنے کا نہیں تھا. 3.5 سال اس نے حکومت کی، پہلی دفعہ حکومت میں آیا، اسے یہ معلوم ہو گیا. لیکن یہ جو معاشی ارسطو ہیں، انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا، جنہوں نے 30 برس حکومتیں کی، جنہوں نے اپنی ساری یعنی جنریشنز جو تھی اس ملک کے اندر حکومتوں کے اندر گزار دی، لیکن ان کے پاس کوئی بھی سولوشن موجود نہیں ہے کہ حکومت کو کیسے چلانا ہے. لیکن عمران خان کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی تھی، اور فیصلے کیسے کرنے ہیں، ملکی سلامتی اور ملکی جو اکنامک پالیسی انہیں لے کر چلنے کا خان صاحب کے پاس ایک کیپیسٹی تھی. اب ان کے فیصلوں نے یہ ثابت کیا ہے. زور پڑ رہا ہے، نواز شریف صاحب پہ بھی زور پڑ رہا ہے، پریشر میں ہے کہ فیصلے کریں، فیصلے نہیں کر سکتے. اب انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر آپ ہمیں گارنٹی دیں، اور گارنٹی کیا ہے، ہم مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں، گارنٹی یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی بات کریں گے، سب لوگوں سے بات کریں گے، لیکن اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے کہ ملک کے اندر الیکشن 2023 کے اندر ہی ہوں گے اور عمران خان کو کنٹرول کیا جائے گا. اب پاکستان کے اندر عمران خان کو کون کنٹرول کرے گا؟ پاکستان کے عوام تو کنٹرول کر سکتی ہے. یعنی آپ ان کی محبت میں باہر نہ نکلیں، آپ ان کے جلسوں میں مت جائیں، خان صاحب خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے. آپ ان کے حق پہ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ گفتگو مت کریں. آپ کسی طرح بھی خان کا نام مت لیں. یعنی مریم کہتی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا، مریم کے نام لینے یا نہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب پاکستان کی 22 کروڑ عوام نام لینا بند کر دے گی تو پھر فرق ضرور پڑے گا. لیکن اس وقت ویورز جو وائبز آ رہی ہیں، اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ہلا کر رکھ دیا. تمام سیاسی جماعتوں کی جو سیاست ہے اس وقت داؤ پر لگا دی ہے خان صاحب نے، اور یہ سچویشن اب مزید خراب ہوگی. اس سے بچنے کے لیے نواز شریف نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہا ہے کہ عمران خان کو کنٹرول کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یاد رکھیے گا جلسوں کا سلسلہ ختم ہوگا، عمران خان کال دیں گے اور رخ ہوگا اسلام آباد کی طرف، اور پھر سارے کا سارا پریشر کس کے اوپر آئے گا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر آئے گا، اور پھر ایک ٹف فیصلے کرنے پڑیں گے. یاد رکھیے گا جب لانگ مارچ ہوتا ہے، لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر لوگ مرتے بھی ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، اور ہر قسم کا وہ کام ہوتا ہے جس سے ملک کو نقصان ہوگا، سیاسی جماعتوں کو، عام آدمی کی جان کو نقصان ہوگا، اور پھر آپ کو دوبارہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید لانگ مارچ سے الیکشن یا اس قسم کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے، حکومتیں نہیں کرائی جا سکتی. لیکن یاد رکھیے گا ملک کے اندر معاشی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے، اور ابھی تک کوئی فیصلے نہیں کیے گئے. شہباز شریف صاحب کے لیے یہ بہت ہی ڈیسائسو لمحات ہیں، اور وہ انڈیسائسو ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں کہ وہ فیصلے کر سکیں. نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ انتخابات کہ اگر ہمیں پاکستان کے طاقتور حلقے گارنٹی دیتے ہیں تو ہم ملک کے اندر انتخابات ضرور کروائیں گے، اور جلدی کروائیں گے. اور اس ٹاسک کے لیے نواز شریف نے شہباز شریف کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اتحادیوں سے ملیں، انہیں اعتماد ملیں، ہمارے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے جو فیصلے ہیں وہ کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم یقیناً الیکشن میں چلے جائیں گے. اور ویورز، نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو جو ایک اور بات کہی ہے، اور یہ بات میں کافی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان کو 2/3 اکثریت نہ ملی تو پھر کیا ہوگا، کہ یہ جو ٹولہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کا، یہ پھر حکومت بنا لے گا، مخلوط حکومت پھر بن جائے گی. چونکہ اس وقت ملک کے اندر کسی جماعت کے پاس اتنی بڑی اکثریت موجود نہیں ہے. ملک کی مقبول ترین جماعت پاکستان تحریک انصاف ضرور ہے، لیکن یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ کیا خان صاحب 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی کے اندر بھی خان صاحب جب آپ لوگوں کے پاس جا کر حکومت بناتے ہیں سیٹیں لے کر، تو پھر حال کیا ہوتا ہے یہی کچھ ہوگا، فیصلے نہیں کر پائیں گے، لوگ بلیک میل کرتے ہیں. تو میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کس جماعت کو مرکز میں بٹھانا ہے، اور کیا 2/3 اکثریت دے پائیں گے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر سادہ اکثریت بھی مل جاتی ہے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت بننی چاہیے. چونکہ ایک جماعت جو اس وقت صرف اور صرف ملک کا سوچ رہی ہے، اس کا مقابلہ تمام سیاسی جماعتوں سے ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہر جماعت کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. آپ کو بہت سارے میر جعفر، میر صادق ان جماعتوں میں ملیں گے. جب وہ مل کر حکومت پر قابض ہو جائیں گے تو پھر کتنے ifs اینڈ بٹس ہوں گے.
اور پھر کتنی دفعہ آپ کو کمپرومائزڈ فیصلے کرنے پڑیں گے. یعنی وہ حکومت جو اب فیصلے نہیں کر پا رہی معاشی استحکام کے حوالے سے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ وقت کم ہے, الیکشن میں جانا ہے. پھر یہ جو جتنی بھی نیک نامی پچھلی حکومت کی تھی, ہمیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو پھر ہم کیسے کر پائیں گے؟ اور یقین کریں کہ دوبارہ اگر اسی قسم کا سیٹ اپ آیا تو پھر فیصلے اسی طرح کے ہوں گے. تو پاکستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے. اور خان صاحب, جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مخلوط حکومت دوبارہ بنا لیں گے. اور مخلوط حکومت اگر دوبارہ بنی تو جسٹ امیجن کہ اب لوگ 1.5 سال کے لیے اور 6 مہینے کے لیے جس طرح ٹائم بتایا جا رہا ہے, تو اس وقت 5 سال کے لیے یہ لوگ پاکستان کے اقتدار میں قابض ہو جائیں گے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ حکومت ہونی چاہیے, لیکن 2/3 اکثریت خان صاحب کو ملے تو تب جا کر وہ ملک کے اندر حکومت بنائیں, کیونکہ اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوگا, خان صاحب کو نہیں ہوگا, نہ ان کی جماعت کو ہوگا. اچھا, اب انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پرویز الہی صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں, اور اب جو پیغام میڈیشن کا کام کر سکتے ہیں پرویز الہی صاحب کریں گے. کاف لیگ نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی تھی تو تحریک عدم اعتماد کے وقت پر کیا ہوا اور کیوں کوئی پیغام نہیں بھیجا گیا. یاد رکھیں کہ جو بساط ہوتی ہے جب وہ بچھائی جاتی ہے تو آپ کو اپنی پوزیشننگ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے. واپسی کا راستہ, آگے کا راستہ, رائٹ لیفٹ, یہ تمام راستوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کل کو جب حالات بدلیں گے تو آپ نے پھر کس قسم کا لائزون کرنا ہے اور کس کو کیا پیغام دے کر بھیجنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے طاقتور حلقوں نے رابطہ کیا ہے کاف لیگ کے ساتھ بھی میری اطلاعات کے مطابق, اور پیغام دیا ہے کہ ہم میڈیشن یعنی یہ جو کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ خان صاحب بار بار کال دے رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, اور پریشر ایک بلٹ اپ ہوا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے بھی پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کہا ہے کہ عمران خان کو کنٹرول کریں, عمران خان کو روکیں. اور پھر اسی لیے ان کے یہ جو بیربل ہیں نون لیگ کے پریس کانفرنسز کر کے, اور عثمان بزدار کے فرنٹ مین کے 12 کروڑ 13 کروڑ کے جو سکینڈلز نکال کے لا رہے ہیں, اس سے تحریک انصاف کو کا یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے, اور خان صاحب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. یہ صرف اور صرف ایک ڈیسپریٹ میئرز ہیں جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. پاکستان کے طاقتور حلقوں سے میڈیشن کے لیے پرویز الہی صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا ہے, اور وہ اب اس ٹاسک کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور رابطہ بھی کیا گیا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق کچھ گارنٹیز لی جائیں گی, اور ان گارنٹیز کی بنیاد کے اوپر ملک کے اندر دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ہر طرف سے ہر سورس یہی بتا رہا ہے, لندن میں بھی, پاکستان کے اندر بھی, کہ ملک کے اندر تمام جماعتیں ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہتی ہیں کہ فی الفور الیکشن ہو. اور پاکستان کے طاقتور حلقے بھی اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ ملک کے اندر واحد طریقہ کار یہی ہے کہ جو حل ہے وہ الیکشن کا ہے, اور جلد سے جلد انتخابات میں جایا جائے. ویورز, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اگلی ویڈیو میں خان صاحب کا جو اگلا جلسہ ہے اس میں انہوں نے کیا خطاب کیا اور آج کون سے انکشافات کرنے جا رہے ہیں, اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے ماہر.